अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात का लेसन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप एक रफ़ कापी और पेन और अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख लें ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में भी आसानी रहे। लेसन नंबर दर्स नंबर शिशम लेसन नंबर 6 यानी सबक नंबर 6 वाजिहा व जुमलेहा वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस यानी अल्फाज और उनसे जुमले। पहले मुश्किल अल्फाज हम देख लेते हैं। हवा पैमा एरोप्लेन को कहते हैं यानी जहाज़ को कहते हैं। और ये दो पैमा जो है ये इसको देख लें आप कि ये पैमा कहाँ से निकला है, कहाँ से मश्तक हुआ है। ये फ़ारसी का एक मस्तर है पैमूदन। पैमूदन के मानी हैं मापना, किसी चीज़ को मापना, नाप तोल करना। और पैमाइश जो उर्दू में लफ्ज़ मुस्तामिल होता है अक्सर वो इसी पैमूदन से मस्तर से मश्तक है और उसी का हासिल मस्तर है। पैमा उसी पैमूदन से निकला है और पैमा के मानी हो गया मापने वाला। हवा पैमा यानी जो हवा को मापता है या हवा में चलता है और मुराद इससे हवाई जहाज़ है। फरूदगाह एयरपोर्ट को कहते हैं, हवाई अड्डे को कहते हैं। और इसी तरीके से आपकी नॉलेज के लिए ईस्तगाह कहते हैं बस स्टैंड को। ईस्तगाह जहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं, ईस्तादन से है। गाह असल में जगह को कहते हैं। जैसे फरूदगाह है, फरूद हो गया नीचे उतरना, फरूदगाह हो गया नीचे उतरने वाली जगह। इसी तरीके से ईस्तगाह, ईस्त कहते हैं खड़े रहने को, ईस्तगाह जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहें। और इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है समुद्री जहाज़ों के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है, बंदरगाह। जहाँ पे बड़े बड़े समुद्री जहाज़ लंगर अंदाज रहते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। तो ये आपके नॉलेज के लिए था। ताक्सी कहते हैं टैक्सी को। ताक्सी टैक्सी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ़ारसी के हरूफ तहज्जी हैं उनमें टे सिरे से नहीं है, तो अब टे की आवाज़ जो है वो ते से उसका काम लिया जाता है, तो इसीलिए टैक्सी को ताक्सी कहते हैं। और मुसाफिर सफ़र करने वाला। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल या कार को कहते हैं। अब ऑटोमोबाइल चूँकि टे की आवाज़ फ़ारसी में नहीं है तो उसकी आवाज़ ते से निकाली जा रही है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल यानी ऑटोमोबाइल। गुमरक कहते हैं बच्चों कस्टम ऑफ़िस को। जब हम कहीं बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो सबसे पहले पासपोर्ट लेकर गुमरक या कस्टम ऑफ़िस जाया जाता है, जहाँ पे वो अब हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक करते हैं, हमारे सारे कागजात चेक करते हैं और उसके बाद हमें छोड़ा जाता है या आगे भेजा जाता है। तो कस्टम ऑफ़िस इसे कहेंगे। आका है ये, इसका तलफ़्फ़ुज़ फ़ारसी में आगा किया जाता है यानी जनाब, जिसके मानी सर या जनाब के हैं। बलीत टिकट को कहते हैं। गुज़रनौमे पासपोर्ट। नशिस्तन फ़ारसी का ये मस्दर है और इसके मानी है बैठना। दस्त दादन ये भी फ़ारसी का मस्दर है और इसके मानी हैं हाथ मिलाना, टू शेक हैंड। टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन को कहते हैं। अब टी की या ते की आवाज़, टे की आवाज़ जो है वो ते से ली जाती है, इसलिए टेलीफ़ोन बन गया ये।
اب یہ یاد رکھیں گے آپ کہ فارسی میں نہ ٹے ہے، نہ ڈال ہے، نہ اڑے ہے. تو اتوبوس کے معنی ہیں گاڑی، بس. اور دیدنی، دید کہتے ہیں، یہ نکلا ہے مصدر دیدن سے. دیدن کے معنی ہے دیکھنا، اور اسی سے حاصل مصدر ہے دیدہ جس کے معنی ہے آنکھ. اور دیدنی ہو گیا دیکھنے کے قابل، جو دیکھنے کے لائق ہو. چمدان کہتے ہیں اٹیچی کو یا سوٹ کیس کو. اور نشان دادن کے معنی ہو گیا، یہ بھی مصدر ہے اور اس کے معنی ہیں دکھانا، کسی کو کوئی چیز دکھانا. اب عزیز طلباء، میں آہستہ آہستہ یہ ریڈنگ سکل کے متعلق میں آپ کو وہ ایکسرسائز دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ آہستہ آہستہ فارسی اس پروز کو پڑھوں گا اور آپ دھیان سے غور سے سنیں گے اور دل میں دہراتے رہیں گے. آقای علی و آقای مظفر با هم دوست هستند. آقای مظفر به ما گفت امروز صبح ساعت 7 با یک تاکسی از شهر به فرودگاه سرینگر رفتیم. آقای علی یکی از دوستان من از دهلی به سرینگر می آمد. یک روبه به 8 یک هواپیما به زمین نشست. دوستم در این هواپیما بود. در هواپیما باز شد. مسافران خارجی همه به گمرک رفتند و گذرنامه خود را آنجا نشان دادند. دوست من بیرون آمد و با او دست دادم و احوال پرسی کردم. او چمدان خود را به من داد. برادر من هم به فرودگاه آمده بود تا دوست مرا ببیند. ما با هم با اتومبیل او به شهر آمدیم. آقای علی یک روز هفته در سرینگر میماند و در خانه ما مهمان می باشد. ما او را پذیرایی میکنیم. در این یک هفته به جاهای دیدنی کشمیر می رویم و بعد از آن او به شهر خود باز می گردد. تو اب انشاءاللہ ہم مشکل الفاظ کے معنی اور کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا، اور ساتھ میں ترجمہ بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو آقای علی و آقای مظفر با هم دوست هستند. جناب علی اور جناب مظفر ایک دوسرے کے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آقای مظفر به ما گفت، جناب مظفر نے ہم سے کہا. گفتن سے نکلا ہے گفت، کہنا یا بولنا. گفت اس نے کہا، صیغہ ماضی مطلق بنا ہے یہ. امروز صبح ساعت 7 آج صبح 7 بجے با یک تاکسی ایک ٹیکسی کے ذریعے سے از شہر به فرودگاه سرینگر رفتیم. شہر سے سری نگر کے ہوائی اڈے ہم گئے. رفتن سے ہے رفتیم ہم گئے. آقای علی یکی از دوستان من از دہلی به سرینگر می آمد. آقای علی یکی از دوستان من، جناب علی میرے دوستوں میں سے ایک، از دہلی به سرینگر می آمد، دہلی سے سری نگر آئے. یک روبه به 8 یک هواپیما به زمین نشست. یک روبه به 8 پونے 8 بجے، یعنی 8 بجے. روبہ کہتے ہیں عربی میں چار کو
اور ہشت ہو گیا 8، یعنی 8 بجنے میں ابھی چوتھائی حصہ باقی تھا، جسے پونے 8 ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو آپ دوبارہ دیکھ لیں، یک روبع به 8 یک ہواپیما به زمین نشست، پونے 8 بجے ایک ہوائی جہاز زمین پر بیٹھا۔ نشست، نشستن سے ہے معنی ہے بیٹھنا، بیٹھا۔ دوستم در این ہواپیما بود، میرا دوست اس ہوائی جہاز میں تھا۔ در ہواپیما باز شد، باز شد ان کے معنی ہیں کھل جانا، باز شد کھل گیا۔ در ہواپیما باز شد، ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا۔ مسافران خارجی ہمیں به گمرک رفتند، خارجی مسافر یا باہر کی کنٹریز کے مسافر ہمیں سبھی به گمرک رفتند، وہ کسٹم آفس چلے گئے۔ و گذرنامه خود را آنجا نشان دادند، اور اپنے پاسپورٹ کو وہاں دکھایا انہوں نے۔ دوست من بیرون آمد، میرا دوست باہر آیا۔ و با او دست دادم، اور میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ و احوال پرسی کردم، اور میں نے اس کی مزاج پرسی کی یا اس کا احوال اس سے پوچھا۔ او چمدان خود را، اس نے اپنی اٹیچی به من داد، مجھے دے دی۔ برادر من ہم به فرودگاه آمده بود، میرا بھائی بھی ہوائی اڈے آمده بود، آیا ہوا تھا۔ تا دوست مرا ببیند، تاکہ وہ میرے دوست کو دیکھے۔ ببیند دیکھ لیں، یہ مصدر دیدن ہے، دیدن کے معنی ہے دیکھنا، اس کا مضارع ہے بیند، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اور بیند فعل امر بنا ہے، یعنی دیکھے، وہ دیکھے۔ تو تا دوست مرا ببیند، تاکہ وہ میرے دوست کو دیکھے۔ ما با ہم با اتومبیل او، ہم سارے ایک ساتھ اس کی گاڑی کے ذریعے بے شہر آمدیم، شہر آئے یا شہر کو آئے۔ آقای علی یک روز هفته در سرینگر میماند، جناب علی ایک ہفتہ سری نگر میں رہے۔ ماند جو ہے یہ ماندن مصدر سے نکلا ہے، اور ماندن کے معنی ہے رہنا، ماند اس کا مضارع ہے رہے۔ و در خونه ما مہمان می باشد، اور ہمارے گھر مہمان رہے۔ ما او را پذیرائی می کنیم، پذیرائی ہو گیا خاطر تواضع کرنا یا اچھے طریقے سے خدمت کرنا۔ ما او را پذیرائی می کنیم، ہم نے ان کی خاطر تواضع کی، کنیم ہم نے کی۔ در این یک ہفتہ، اس ایک ہفتے میں، بے جاهای دیدنی کشمیر، کشمیر کی دیکھنے والی جگہوں می رویم میں ہم گئے۔ و بعد از آن، اور اس کے بعد، او وہ به شہر خود اپنے شہر باز می گردد لوٹ جاتے ہیں۔ باز می گردد، یہ دیکھ لیں، باز گردیدن کے معنی ہو گیا واپس لوٹنا، اور اسی کا مضارع ہے باز گردد، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ باز می گردد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو طلبہ اب ہے ہمارے یہ پروز کا لیسن ختم ہوا۔ اب اسی پروز میں سے ہم نے جواب دینا ہے کچھ سوالوں کا۔ تو تمرین ہم اب کرنے جا رہے ہیں، ایکسرسائز۔ سوال ہے یہ زیر را پاسخ بدہید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ دادن کے معنی ہے دینا، بدہید آپ دیجئے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، آقای علی از کجا به سری نگر آمد، جناب علی کہاں سے سری نگر آئے۔ سوال نمبر 1 کا جواب، آقای علی از دہلی به سری نگر آمد، جناب علی دہلی سے سری نگر آئے۔
سوال نمبر 2، آقای علی آیا آقای علی با ہواپیما به سری نگر آمد؟ کیا جناب علی ہوائی جہاز کے ذریعے سے سری نگر آئے؟ تو اس کا جواب دیکھ لیجئے، بالہ آقای علی با ہواپیما به سری نگر آمد۔ جی ہاں، آقای علی یا جناب علی ہوائی جہاز کے ذریعے سے سری نگر آئے۔ نمبر 3، مسافران از هواپیما به کجا روند؟ مسافران از هواپیما به گمرک رفتند۔ مسافر جہاز سے کسٹم آفس گئے۔ نمبر 5، آقای علی چند مدت در سری نگر میماند؟ جناب علی کتنی مدت، کتنا عرصہ سری نگر میں رہے؟ تو اس کے لیے ہے آقای علی یک ہفتے در سری نگر میماند، ایک ہفتہ جناب علی ایک ہفتہ سری نگر میں رہے۔ نمبر 6 آپ دیکھ لیں، او بعد از یک ہفته به کجا می رود؟ وہ ایک ہفتے کے بعد کہاں جاتے ہیں یا کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے او بعد از یک ہفته به دہلی می رود، به دہلی می رود، صرف اتنا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ تو نمبر 7 آپ دیکھ لیں، آقای علی در سری نگر مہمان کے می باشد، کے معنی ہوتے ہیں کس کے یا کون، تو اس کے معنی ایسے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جناب علی سری نگر میں کس کے مہمان رہے، کس کے ہاں مہمان رہے، بطور مہمان رہے۔ تو آقای علی در سری نگر مہمان آقای مظفر می باشد۔ جناب علی سری نگر میں مظفر کے ہاں مہمان رہے، جناب مظفر کے ہاں مہمان رہے۔ نمبر 8، آیا آقای علی به جاهای دیدنی کشمیر می رود؟ کیا جناب علی کشمیر کی دیکھنے والی جگہوں میں گئے؟ تو آپ کہیں گے بالہ آقای علی به جاهای دیدنی کشمیر می رود۔ جی ہاں، جناب علی کشمیر کی دیکھنے والی جگہوں میں گئے۔ تو اب عزیز طلبہ، یہ ہے سوال نمبر 2 اور یہ ہے جاهای خالی را خالی جگہوں کو بے واجہ ہائے زیر نیچے دیے گئے الفاظ سے پر کنید آپ بھریے۔ کنید مضارع ہے کردن کا اور کردن کے معنی ہیں کرنا، کنید آپ کیجئے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ میمانم، یہ ایک لفظ ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے، جس کے معنی ہیں رہتا ہے، میں رہتا ہوں۔ معلم شان، ان کا استاد۔ شہر، شہر۔ دید، اس نے دیکھا۔ بازار، بازار مارکیٹ۔ کنار، پاس، نزدیک۔ خواہرش، اس کی بہن۔ خواہرش کے معنی کیا ہو گیا؟ اس کی بہن۔ جیسے کتاب، کتابش، اس کی کتاب۔ کتابم، میری کتاب۔ کتاب تو یا کتاب تان، تمہاری کتاب۔ تو اسی طریقے سے خواہرش، اس کی بہن۔ بے سرعت، تیزی کے ساتھ۔ سرعت کہتے ہیں سپیڈ کو، رفتار کو، تیزی کو، تو تیزی کے ساتھ۔ تو خالی جگہ نمبر 1 یا ایک پہلی خالی جگہ، بچے ہا ڈیش ڈیش بے مدرسہ می روند۔ بچے ہا بے سرعت، بچے ہا بے سرعت بے مدرسہ رفتند، بے مدرسہ رفتند۔ نمبر 2 دیکھیں گے آپ، دیروز شما ڈیش ڈیش ماشین استادید۔ دیروز شما کنارے ماشین استادید۔ ماشین کہتے ہیں گاڑیوں کو یا گاڑی کو۔ تو دیروز شما
کنارے ماشین استادید، گزرے کل آپ گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے، تو بے ڈیش ڈیش رفتی، تو بے بازار رفتی، تو بے بازار رفتی، تو بازار جاتا ہے۔ نمبر 4، آنہا ہر سال بے ڈیش ڈیش ماہ می آیند، آنہا ہر سال بے شہر ماہ می آیند۔ یہ ڈیشیں اوپر ہیں، میں انڈر لائن کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے شہر، بے شہر ماہ می آیند۔ نمبر 5، امروز من در خانه ڈیش ڈیش، امروز من در خانه می مانم، یہ ہے می مانم، آج میں گھر پر ہی رہتا ہوں۔ نمبر 6، پرویز ڈیش ڈیش را به پارک برد، پرویز خواهرش را به پارک برد، پرویز اس کی بہن کو یا اپنی بہن کو پارک لے جاتا ہے، لے گیا۔ 7، پرویز علی را در بازار ڈیش ڈیش، پرویز در علی را بازار دید، پرویز نے علی کو بازار میں دیکھا۔ 8، بچے ہا ڈیش ڈیش را دوست دارند، بچے ہا معلم شان را، معلم شان را دوست دارند، یعنی بچے اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہے۔ تو اس سوال نمبر 3 کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جعبہ یا جسے ٹیبل کہتے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، تو ہم وہ دیکھ لیں پہلے۔ یہ ہے ہمارے سامنے گردان ماضی استمراری معروف، یعنی جسے پازیٹیو کہتے ہیں، نہ معروف ہو گیا معروف جملہ، اور مجہول ہو گیا جو پیسیو وائس بنایا جاتا ہے، معروف ہو گیا ایکٹیو وائس، ایکٹیو جملہ۔ تو سیگا پہلے آپ کو یہ ہے واحد غائب، اور پہلے فارسی آپ کو پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے۔ واحد غائب، می کرد، جیسے ایک مصدر ہے کردن، تو اس کا صرف آپ نے نون حذف کر دینا ہے، باقی جو بچے گا اس کے ساتھ می لگانا ہے۔ تو می کرد اس کے معنی ہوں گے وہ کرتا تھا، می کرد وہ کرتا تھا۔ پھر ہے می کردند، جمع سیگا جمع غائب، نون دال لگائیں گے، می کردند وہ کرتے تھے۔ واحد حاضر، می کردی تو کرتا تھا، جمع حاضر می کردید آپ کرتے تھے۔ واحد متکلم، می کردم میں کرتا تھا، اور جمع متکلم می کردیم ہم کرتے تھے۔ مجھے امید ہے یہ، چونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اب ہم گردان جو ہے وہ بک پر ماضی استمراری کی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ میں نے جو اس سے پہلا جو لیسن تھا، لیسن نمبر 5، اس میں بڑے ڈیٹیل طریقے سے آپ کو گردان کرنی سمجھائی تھی، تینوں زمانوں کے اندر، یعنی ماضی کے اندر بھی، زمانہ ماضی کے اندر بھی، اور حال کے اندر بھی، اور مستقبل کے اندر بھی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آئندہ لیسن میں آپ کو کچھ ایکسرسائز دوں گا اور کچھ گردانے کرنے کے لیے دوں گا، وہ آپ نے کرنی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کو دی جائیں گی۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں اور اس ٹیبل کو یاد رکھیں جو میں نے آپ کو ضمیر اور علامات ضمیر کا لکھوایا تھا، چونکہ اس کے بغیر گردان کرنا مشکل ہے۔ می کر تو دال اور تے خود بخود لگی ہوگی، اور نون دال آپ کو خود لگانی پڑے گی تو کردن بن جائے گا، اور پھر آپ کو یہ لگانی پڑے گی، اور یہ دال اور میم جس کے معنی میں ہیں، اور یہ میم اور جس کے معنی ہم ہیں، تو یہ آپ لگائیں گے گردان۔ تو
تو اس کی گردان ایسے رہے گی. اب اس کا قاعدہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قاعدہ اس کا کیا ہے؟ پہلے آپ نے ضمیر لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جملہ بنانے کے لیے گردان کے لیے آپ کو ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود آخر پہ مصدر کے ساتھ متصل ہوتی ہے. ضمیر جوڑنی پڑتی ہے یا جوڑی جاتی ہے. تو اس کے بعد می آپ لگائیں گے اور اس کے بعد ماضی مطلق لگائیں گے, اور صیغہ واحد غائب کو چھوڑ کر, پہلے صیغے کو چھوڑ کر وہاں پہ تے اور دال خود بخود اٹیچ ہوتی ہے. تو باقی 5 صیغوں میں آپ ضمیر کی علامات کا استعمال کریں گے. تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 ہے پازیٹیو جملہ, او پہلے لگائیں گے, ضمیر ہے یہ, اور اس کے بعد می لگائیں گے قاعدے کے مطابق, اور اس کے بعد صیغہ ماضی مطلق لگائیں گے. رفتن کا ماضی مطلق بن گیا رفت, اور ساتھ میں یہاں ہمیں علامت لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلطی سے یہاں پہ دیا گیا ہے. تو یہاں علامت لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ تے آلریڈی ساتھ میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جملہ بن جائے گا او می رفتی تو وہ جاتا تھا, او می رفتی وہ جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایشن ضمیر آ گیا, می ساتھ میں جوڑنی ہے, پھر رفت ساتھ میں جڑے گا, اور پھر نون دال علامت ضمیر ساتھ میں جڑے گی. تو یہ بن جائے گا می رفتید, ایشن می رفتید وہ جاتے تھے. پھر اسی طریقے سے یہ آپ دیکھے جائیں تو می رفت اور ساتھ میں یہ جڑے گی تو بن جائے گا تو می رفتی تو جاتا تھا. پھر یہ دیکھ لیں آپ شما می رفت اور ساتھ میں یہ دال جڑی شما می رفتید آپ جاتے تھے. پھر ہے من می رفت اور میم ساتھ میں جڑے گی تو بن جائے گا من می رفتم میں جاتا تھا. اور اسی طریقے سے لاسٹ پہ ہے ما می رفت اور یہ میم ساتھ میں جوڑیں گے تو ما می رفتیم بن جائے گا. یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں ما می رفتیم بن جائے گا جس کے معنی ہوں گے ہم جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں یہ جابہ ہے زیر را, سوال نمبر 3 ہے آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر. جابہ کہتے ہیں ٹیبل کو, جو نیچے ٹیبل بنایا گیا ہے, ڈبہ بنایا گیا ہے. جابہ ہے زیر را, نیچے دیے گئے ٹیبل کو از بر کنید, اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے. از بر کردن ہو گیا زبانی یاد کرنا, از بر کنید آپ یاد کیجئے. تو یہ آپ دیکھ لیں واحد غائب پہلے, اور اس کے بعد جمع غائب, پھر واحد حاضر, پھر جمع حاضر, پھر واحد متکلم, اور پھر جمع متکلم, ٹھیک ہے جی. پہلے 2 آگے یہ تھرڈ پرسن, اور یہ آگے 2 سیکنڈ پرسن, اور نہ یہ سوری دوبارہ آپ دیکھ لیں یہ آگے 2 جملے جو بنائے گئے ہیں گردان کی گئی ہے, یہ تھرڈ پرسن ہیں, اور یہ والے 2 سیکنڈ پرسن, اور یہ والے فرسٹ پرسن, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ گردان دیکھیں گے یہاں پہ کچھ غلطیاں بھی ہیں, وہ بھی آپ نوٹ کریں گے. می رفت وہ جاتا تھا, یہاں آپ کو معنی دینا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے صرف گردان کرنی ہے اور یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے کہ کس طریقے سے گردان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو آپ کے نالج کے لیے ساتھ میں معنی بھی بتا رہا ہوں. تو می رفت معنی آپ اپنی رف بک نوٹ بک پر لکھتے رہیں گے. می رفت وہ جاتا تھا, می رفتند وہ جاتے تھے, می رفتی تو جاتا تھا, می رفتید آپ جاتے تھے, می رفتم یہاں پہ غلطی ہے, یہ میم لگائی گئی ہے. یہ می رفتیم اور می رفتیم 2 بار لکھ دیا گیا ہے, جبکہ یہ کاٹ کے یہ آپ نے کاٹنی ہے, صرف لکھنا ہے می رفتم تو میں جاتا تھا, اور می رفتیم ہم جاتے تھے. اسی طریقے سے نیچے آ جائیں می خورد وہ کھاتا تھا, می خوردند یہاں دال نہیں ہے, دال آپ نے ایڈ کرنی ہے, جیسے پیچھے ہے خورد, اور خورد دال کے ساتھ آگے جوڑنا ہے نون دال یہ والا, تو یہاں پہ دال ایڈ کرنی ہے آپ نے. می خوردند وہ کھاتے تھے, می خوردی تو کھاتا تھا, می خوردید آپ کھاتے تھے, می خوردم میں کھاتا تھا,
اور یہاں پہ الٹا کر دیا گیا ہے، می خودریم لکھا گیا ہے، یہ آپ نے درست کرنا ہے، می خوردیم ہم کھاتے تھے، دال کو رے سے پہلے لانا ہے، یہ میم کے ساتھ لانا ہے، تو یہ آپ کریکشن کر لینا، می خوردیم ہم کھاتے تھے۔ تو اب نیچے ہے حالا از مصدر زیر صیغہ حائی ماضی استمراری بھی سازید، یہ کہتا ہے کہ نیچے دیے گئے جو مصادر ہیں ان سے آپ ماضی استمراری بنائیے۔ دوبارہ دیکھ لیں، حالا از مصدر زیر، نیچے اب، حالا کے معنی ہو گیا اب، از مصدر زیر نیچے دیے گئے جو مصدر ہیں صیغہ حائی ماضی استمراری بھی سازید، تو اس کا ان کے صیغہ ماضی استمراری آپ بنائیں۔ تو نشستن ہے، نشستن کے معنی ہیں، میں زبانی بولوں گا، آپ یہ خود لکھیں گے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے یہ گردان کرنا، میں زبانی بولوں گا اور آپ لکھیں گے۔ نشستن، نشستن کا نون ہم ختم کر دیں گے تو نشست بچ جائے گا، جو نشست بچے گا تو اس کے ساتھ می لگے گی تو یہ بن جائے گا می نشست، وہ بیٹھتے تھے، می نشستند وہ بیٹھتے تھے، می نشست وہ بیٹھتا تھا، می نشستند وہ بیٹھتے تھے، می نشستی تو بیٹھتا تھا، می نشستید آپ بیٹھتے تھے، می نشستم میں بیٹھتا تھا، می نشستیم ہم بیٹھتے تھے، تو یہ آپ خود لکھ کے لائیں گے۔ اس کے بعد ہے گفتن، گفتن کے معنی ہیں کہنا یا بولنا، تو نون ختم کریں گے تو گفت بچ جائے گا، نون ختم کرنے سے گفت بچ گیا، تو نون کو حذف کرنے سے گفت بچے گا، تو گفت کے ساتھ می لگائیں گے ہم، می گفت وہ کہتا تھا، می گفتند وہ کہتے تھے، می گفتی تو کہتا تھا، می گفتید آپ کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، می گفتیم ہم کہتے تھے، تو یہ 6 گردانیں اس کی ہو گئیں۔ اسی طریقے سے برخاستن، برخاستن کے معنی ہو گیا اوپر اٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی آپ صرف گردان کریں گے، برخاست نون ختم کر دیں گے تو برخاست بچ جائے گا، برخاست، برخاستند، برخاستی، برخاستید، برخاستم، برخاستیم، تو اس طریقے سے آپ اس کی گردان کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 6۔ تو اس کے بعد کچھ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ گردانیں کر کے آپ کو بتائی ہیں، تاکہ جو پہلے ہم نے لیسن نمبر 5 کیا تھا اس میں ہم نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں گردان کی تھی، تو یہاں میں آپ کو دوبارہ ریوائز کروانا چاہتا ہوں وہی گردان دوبارہ، اور کچھ ایکسرسائز آپ کے لیے یہاں پہ دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کریں گے۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے مصدر ہے آوردن، آوردن کے معنی ہیں لانا، آوردن کے معنی ہیں لانا، اس کا نون ختم کر دیں گے تو آورد بچ جائے گا، تو آورد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر میں انڈرلائن کر رہا ہوں اس کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آورد، آورد اس نے لایا یا لایا وہ ایک آدمی، یہ صیغہ واحد غائب ہے۔ آوردند نون دال ساتھ میں جڑی تو انہوں نے لایا یا لائے وہ کئی آدمی، صیغہ جمع غائب ہے۔ آوردی ساتھ میں یہ جوڑی ہے تو نے لایا یا لایا تو ایک آدمی، یہ صیغہ واحد حاضر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آوردید ساتھ میں یہ دال لگی ہے، شمع کی علامت ضمیر جس کے معنی ہیں آپ، آوردید آپ لائے یا لائے تم کئی آدمی، تو زیادہ مناسب رہے گا لائے آپ لائے، صیغہ جمع حاضر کا ہے یہ۔ اور آوردم میں لایا یا لایا میں ایک آدمی، صیغہ واحد غائب۔ اسی طریقے سے آوردیم لائے ہم کئی آدمی یا ہم نے لایا، صیغہ جمع متکلم ہے یہ۔ تو اس طریقے سے آپ یہ اس کو دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے دہرا کے لائیں گے۔ کسی بھی مصدر کی آپ گردان کرنا چاہیں گے تو اسی طریقے سے کریں گے، جیسے نوشتن ہے،
یا نوشتن ہم نے کیا تھا جیسے دیدن ہے، دیدن کے معنی ہے دیکھنا، تو سب سے پہلا سیگا اس کا بنے گا دید، اس نے دیکھا، دیدند نون دال لگے گی، انہوں نے دیکھا، دیدی تو نے دیکھا، دید آپ نے دیکھا، دیدم میں نے دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی مصدر اگر آپ لیتے جائیں گے اور اس سے گردان کرتے رہیں گے تو اسی طریقے سے معنی اس کے خود بخود آتے جائیں گے۔ تو پھر ہے نیچے آپ کا ماضی مطلق معروف کی گردان بغیر معنی کے پڑھو۔ یہ کوئی بھی آپ 3-4 مصدر لے لیں اور ان سے آپ نے گردانیں کرنی ہیں اور بغیر معنی کے آپ نے یہ لکھنی ہے، صرف گردان لکھنی ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو صرف نون کو گرانا ہے۔ واحد حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کے آخر میں یا تے رہے گی یا دال رہے گی جو ضمیر کی علامت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کر کے لائیں گے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور آپ کو آگے دینا چاہتا ہوں، یہ جو پیج ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے اور اس سے آپ گردان کریں گے۔ آمد سے گردان کریں گے، اس کے معنی ہیں وہ آیا۔ رفع سے گردان کریں گے وہ گیا۔ نشیز سے گردان کریں گے وہ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہے ایستاد، یہ استاد لکھا ہوا ہے تو یہ ہے ایستاد۔ ایستاد کی معنی ہو گیا وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا، چونکہ تے یا دال لاسٹ پہ آ رہی ہے تو وہ ہم نے معنی اس کا لینا ہے۔ خورد اس کے آخر میں دال ہے تو اس نے کھایا، وہ کھایا کہیں گے تو مناسب نہیں رہے گا، اس لیے بامانی جملہ بنانا ہے تو آئے گا اس نے کھایا۔ نوشید دال ہے آخر میں، اس نے پیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طریقے سے آپ نیچے باقی یہ بھی گردان کر کے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ حال کی گردان کریں گے۔ حال کی چونکہ میں نے یہ بھی آپ کو کروائی ہوئی ہے تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں اور اس پر بھی ایکسرسائز کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہتا ہے یا می لگا کے یا ہمی لگا کے بنایا جاتا ہے حال معروف، تو ہمی اب متروک ہے، بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر می لگایا جاتا ہے۔ تو می سے آپ دیکھ لیں، می آورد لاتا ہے وہ ایک آدمی یا اس نے لایا۔ صیغہ واحد غائب ہے، اب آگے دیکھتے رہیں گے آپ۔ اس کے بعد ہے نون دال ساتھ میں جوڑی آورد کے، نون دال جوڑیں گے، لیکن نون دال جوڑنے سے پہلے آورد کی جو دال ہے اس کو گرا دینا ہے، اس کو حذف کر دینا ہے، باقی جو بچے گا اس کے ساتھ نون دال لگے گی تو می آورند بن جائے گا، دال حذف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صیغہ واحد غائب کو چھوڑ کر پہلے صیغے کو چھوڑ کر دال ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے صیغے میں دال ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں حال میں، کیونکہ تے یا دال اس کی علامت ضمیر ہے، تو پھر اگر یہ ختم کر دیں گے تو وہ کے معنی ہم نہیں نکال پائیں گے، یا اس نے لایا یہ معنی ہم نہیں نکال پائیں گے، اس لیے دال رہے گی۔ اور باقی جو 5 صیغے ہیں، یہ والے 5 صیغے، ان میں دال حذف ہو جائے گی اور ضمیر کی علامات کا استعمال ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، می آورند وہ لاتے ہیں یا لاتے ہیں وہ کئی آدمی، کافی سارے، جمع کا صیغہ ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے می آوری تو لاتا ہے یا لاتا ہے تو ایک آدمی، اور یہ صیغہ واحد حاضر ہے۔ اور می آورید آپ لاتے ہیں یا لاتے ہو آپ یا تم کئی آدمی، تو صیغہ جمع حاضر کا ہے یہ۔ اسی طریقے سے می آورم میں لاتا ہوں یا لاتا ہوں میں ایک آدمی، تو یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے۔ اور می آوریم یہ اس کے معنی ہوں گے ہم لاتے ہیں یا لاتے ہیں ہم کئی آدمی، دونوں کے معنی سیم ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی آپ کر کے لائیں گے۔ اور پھر آخر پہ ایک اور ایکسرسائز ہے تاکہ آپ کے تینوں زمانے آپ کو ازبر ہو جائیں، اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور سمجھ آ جائے۔ تو یہاں صرف آپ نے مستقبل معروف کے جملے بنائے جا رہے ہیں، تو مستقبل معروف میں صرف آپ نے خواہد کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پہلے صیغے کو چھوڑ کر خواہد کی دال جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دال ہے یہ حذف ہو جائے گی خواہد کی،
تو باقی ضمیر کی علامتوں کا استعمال ہوگا، لیکن یہاں گردان خاہد کے ساتھ بدلی جائے گی، نہ کہ آورد کے ساتھ۔ یہ یاد رکھنے کی زمانہ آئندہ میں زیادہ ضروری چیز ہے کہ گردان جو ہے وہ خاہد کے ساتھ بدلی جائے گی، تو آورد پورے کا پورا پورے جو سب جملوں میں ویسے کا ویسا رہے گا، خاہد سے معنی جو ہے وہ لیے جائیں گے ضمیر کے۔ تو آپ دیکھ لیں، خاہد آورد، وہ لائے گا یا لائے گا وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے جی۔ خاہند آورد، اب گردان نون دال کہاں لگی؟ خاہد کے ساتھ لگ گئی ہے۔ خاہند آورد، لائیں گے وہ کئی آدمی یا وہ لائیں گے۔ خواہی آورد، تو لائے گا۔ خواہید آورد، آپ لائیں گے۔ خواہم آورد، میں لاؤں گا۔ خواہیم آورد، ہم لائیں گے۔ تو گردان خاہد کے ساتھ آپ نے دیکھا بدلی ہے، لیکن پہلے سیغے کو چھوڑ کر باقی سب سیغوں میں دال کو ہم نے حذف کیا ہے اور علامات ضمیر کا استعمال کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ مستقبل معروف کی گردان معنی کے بغیر آپ پڑھیں گے اور کریں گے، اور باقی جو کوشچن ہیں نیچے یہ بھی آپ حل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ تھی آپ کے لیے کچھ مشق اور آپ کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے یہ میں نے تیار کی تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے گھر میں بیٹھ کے آپ یاد کریں گے اور اس پر پورے طریقے سے ایکسرسائز کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں کے دریچوں میں اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔